बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख सामने आ गई और तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, इत्तेहाद भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे को टफ़ टाइम देने के हवाले से बातें भी हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मिसाक जमहूरियत के हवाले से भी बातें हुई। आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ साहब में राब्ते के हवाले से बात हुई, लेकिन फिर ही फैसल करीम कुंडी साहब की जानिब से तरदीद भी सामने आ गई। अब जानना यह है कि क्या वाकई कोई राब्ता हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मुकम्मल तौर पर खुल के उस तरीके से तरतीब भी नहीं की जा रही, तस्दीक भी नहीं की जा रही। और आइंदा आने वाले दिनों में क्या इस तरह की कोई मिसाक के हवाले से या कोई जमहूरी मामलात को लेकर आगे चलने के हवाले से बात हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि कल के जो हलीफ थे वो आज के दौर में हमें हरीफ नज़र आ रहे हैं और बड़े ही जुमलों के अंदर जो है वो जारहाना मिजाज जो हमें देखने को मिल रहा है दोनों जानिब से सियासतदानों की तरफ से। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बार 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 की जा रही है। फैसल करीम कुंडी साहब के भी अगर बयान को देखें और उधर से मरियम औरंगजेब साहबा के बयान को भी देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात के हवाले से जो उनके बयानात हैं वो भी बड़े शदीद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात और दीगर बयानात तो आप जानते ही हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह समझा जाता है, तो वो इस सूरत हाल में क्या करेंगे। साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब का एक और जो पैगाम है वो दोस्तों और दुश्मनों के नाम है कि उन्होंने कहा कि आज के दौर में मार्शल लॉ लगाना जो है वो आसान नहीं है, जमहूरियत में मुकाबला हो तभी अच्छा नतीजा निकलेगा। ऐसा उन्हें कहने की क्या ज़रूरत पेश आ गई इस सारी सूरत हाल में। क्या नवाज शरीफ साहब के लिए जिस तरीके का एक ख़ास प्रोटोकॉल दिखने में आ रहा है और जिस तरीके से दीगर सियासी जमातें भी इस हवाले से बात कर रही हैं, तो उसके पीछे ये बयान देने के पीछे भी क्या यही हक़ाइक़ हैं। और MQM और नून लीग के इत्तेहाद के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन में हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में सिंध में क्या होने जा रहा है और पंजाब में क्या होने जा रहा है और कहां जाके दोनों की सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे सिनेरियो में क्या मौक़िफ़ अपनाएगी, और आइंदा आने वाले इंतखाबात जो कि कुछ ही महीनों में होने जा रहे हैं, यानी कि 8 फरवरी की बात की जा रही है और होने जा रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल में क्या सिनेरियो बनता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन इत्तेहाद की जानिब जाती है और इलेक्शन की क्या तैयारियां किए हुए हैं। और साथ ही साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में तो हमें बहुत सारी बाज़गश सुनाई देती है, बातें सुनाई देती हैं और मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ लीडरान के मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये लीडरान क्यों नहीं जाते और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुल कर इस तरीके से इजहार क्यों नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बर वक्त इक़दामात करे और हर जमात को के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की बात करे और हर जमात के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हुए हर जमात को यकीन दहानी भी कराए कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड सब के लिए है और इलेक्शन जो है मुकम्मल जमहूरी अंदाज में होने जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम का यही हमारा मौज़ूआत रहेंगे और आने वाले इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कौन कितनी तैयारी कर रहा है और किसका किसके साथ इत्तेहाद होने जा रहा है। तो अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब अखुनज़ादा चिटान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। दोनों शख्सियात का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अखुनज़ादा चिटान साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सर, हमने सुना आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के माबैन जो है रियासत बचाने के लिए और मिलकर किरदार अदा करने के लिए बातों की और मिलकर मुल्क की खिदमत करने के लिए इत्तफाक राय के हवाले से हमने बातें सुनी और सुना कि दोनों में आइंदा इंतखाबात को लेकर कोई इत्तफाक होने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ फैसल करीम कुंडी साहब ने भी इस हवाले से तरदीद कर दी, जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे भाई, हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का राब्ता तो हुआ था, लेकिन खबर बहुत लेट आ गया। अच्छा। ये इन दिनों में राब्ता हुआ था, जो नवाज शरीफ साहब मुल्क आ गए तो जरदारी साहब ने उसको वेलकम किया और राब्ते इंशाअल्लाह ताला हमें आइंदा भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के लिए मुज़ाकरात के बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि हम तमाम पार्टियों के साथ राब्ते करें। और ये सिर्फ क्योंकि हम इसके आगे पॉलिसियां नहीं बना सकते, अब हमारी जितनी भी राब्ते होंगे वो इलेक्शन के लिए होंगे। हम चाहते हैं कि वो गालम गलूज, नफरत, एक दूसरे पे इल्जामात, गलीज जबान, ये कल्चर को हम खत्म करें। आइंदा जो इलेक्शन है इसमें वो पिछले इलेक्शनों की तरह, जिस तरह के 2018 में हुआ था, इस तरह के गालम गलोच, बदजबानी, बदकलामी, ये चीज, ये कल्चर को खत्म करें, शाइस्तगी के साथ एक दूसरे के साथ
किरदार की बुनियाद पे, कारकर्दगी की बुनियाद पे, माजी की बुनियाद पे और मुस्तकबिल में हमारे हाथ में क्या है, क्या प्लान है इस मुल्क के लिए, इसके मुताबिक हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करें। दूसरा ये कि हम ये यकीनी बनाएं कि ये इलेक्शन जो है ये साफ हो, शफाफ हो और इसमें कोई मुदाखलत नहीं हो, किसी तरफ से मुदाखलत नहीं हो, ना अदलिया की तरफ से कोई मुदाखलत हो, न एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुदाखलत हो, न इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई मुदाखलत हो। आइन ने पाकिस्तान के अवाम को ये हक दिया है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, ये अवाम का मर्जी है, वो जिसको वोट देना चाहे उसको वोट दे दे और उसको मुंतखब कर दे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर नवाज शरीफ साहब समेत तमाम पार्टियों के साथ इस काम के लिए राब्ता करेगा। रह गई बात इलेक्शन इतिहाद की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी तक ये अटल फैसला है कि हम पूरी मुल्क से अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, हमारा सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है, किसी हल्के में हमारे 2-3 अच्छा हजार अखुंज़ादा चिटान साहब, मैं इत्तेहाद की तरफ दे सकते या इनसे ले सकते हैं। अच्छा, मैं इत्तेहाद की तरफ आता हूँ कि मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है। निसार चीमा साहब फरमाइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते के हवाले से जिस तरीके से चहमगोइयाँ हो रही हैं और फिर उसके बाद तरदीद भी सामने आ गई, और अभी अखुंज़ादा चिटान साहब ने भी फरमाया कि ये राब्ता जो है काफ़ी पहले हुआ था लेकिन खबर बहुत काफ़ी बाद में आई है। आप भी इस हवाले से क्या कहेंगे? और ये भी फरमाइए कि मुस्तकबिल में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई इंतखाबात में इत्तफाक के हवाले से आपके यहाँ कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए तो उन्होंने भी रोस्ट्रम पर खड़े होकर और जो मीनार पाकिस्तान में के पास उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को हम साथ लेकर चलेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि अखुंज़ादा चिटान साहब हमारे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और उनका इतना खूबसूरत अंदाज होता है गुफ्तगू करने का। मेरा दिल चाहता है कि बाकी सियासतदान जो हैं वो भी इनसे सीखें कि ये होता है, ये होता है गुफ्तगू करने का पार्लिमानी अंदाज। तो ये एक बड़ी उन्होंने खूबसूरत गुफ्तगू की है और सारी असूली बातें उन्होंने की है करता हूँ। और जो राब्ते की उन्होंने बात की वो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। और जहाँ तक देखें जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हम देखें माजी में भी अपोजिशन में भी हम इकट्ठे रहे हैं जब पीटीआई गवर्नमेंट थी, फिर हम हुकूमत में भी इकट्ठे रहे जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी। तो आइंदा भी मुझे उम्मीद है, मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी हम इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। देखें, छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं लेकिन हमारे जो मकासद हैं वो बहुत बड़े हैं। दोनों जमातों के मकासद जो हैं, जिसमें जिन मकासद के लिए मियां नवाज शरीफ और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए थे, मिसाक जमहूरियत पे साइन किए थे, वो मकासद बहुत बड़े हैं। मकासद क्या हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो। ये बुनियादी मकासद है हमारे और ये मकासद बहुत बड़े हैं। इख्तलाफात छोटे मोटे होते रहते हैं, देखिए ना, हर पार्टी का उसका अपना मंशूर है, अपना प्रोग्राम है, उसने उस अपने मंशूर प्रोग्राम को लेके चलना है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन ये है कि जो इख्तलाफात जो पार्टियों के अंदर भी होते हैं और पार्टियों के दरमियान भी होते हैं, ये इख्तलाफात बहुत छोटे और हमारे मकासद बहुत बड़े हैं। इसलिए छोटे मोटे अगर इख्तलाफात हों भी हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो मुझे यकीन है कि हमारी जो क़यादत है दोनों पार्टियों की, वो मिलकर इन छोटे मोटे इख्तलाफात पे काबू पा लेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश भी है कि आएंगे हम इलेक्शन के बाद भी इकट्ठे रहें, हुकूमत में आए तब भी इकट्ठे रहें, अपोजिशन में हों तब भी इकट्ठे रहें, क्योंकि हम बड़े मकासद के लिए हमने इकट्ठे मिसाक जमहूरियत पे साइन किए थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन में आए तो तब भी इकट्ठे रहें, तो क्या आपको हुकूमत में कोई तीसरी कुव्वत भी आती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, मैंने वैसे ही है कि एक प्रिजम्पशन की बात की है। अच्छा। कि जहां भी हम हो, वैसे तो यह है कि मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह अगली हुकूमत हमारी होगी और मियां नवाज शरीफ जो है मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। और ये है कि देखें, बात यह है कि वो लाडले की बात की जाती है, तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम कौम के लाडले जरूर हैं, मियां नवाज शरीफ कौम के लाडले हैं और पीपल्स पार्टी हमारी लाडली जमात है। अच्छा। हमें यह है कि जब भी, हाँ बिल्कुल हमारी लाडली है, मेरे तो दिल में बड़ा एतराम है। चिटान साहब, आप नून लीग के लाडले हो चुके हैं, हालांकि आपकी तरफ से ये बात की जा रही है कि पहले एक लाडला था और अब एक नेक बंदे के साथ लाडलों वाला सलूक किया जा रहा है।
کہ ہماری لاڈلی جماعت آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہے۔ اچھا، آپ کو صاف نظر آ رہی ہے یعنی کہ بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو میثاق جمہوریت ہوا اس کو دوبارہ سے آپ ریوائیو کرنے کے حوالے سے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ خونزادہ چٹان صاحب، کتنے لاڈلے ہیں آپ نون لیگ کے؟ اور یہ بھی فرما دیجئے کہ اس ساری صورتحال میں آصف علی زرداری صاحب کا یہ بیان بہت زیادہ قابل غور ہے جو انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی دیا ہے، دشمنوں کو بھی دیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب بڑے نپے تلے انداز میں بیانات دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مارشل لا لگانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، جمہوریت میں مقابلہ ہو تبھی اچھا نتیجہ برآمد ہوگا۔ تو اس بیان کو دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی جبکہ نثار احمد چیمہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لاڈلے ہیں؟ دیکھیے جی، اب زرداری صاحب کا یہ بیان میں نے خود نہیں سنا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ بیان کس تناظر میں دیا ہے، جی، لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارے اور مسلم لیگ نون کا، تو ہم نے وہ 90 کا سیاست بھی دیکھا ہے اور میثاق جمہوریت کے بعد کا سیاست بھی ہم نے دیکھا ہے۔ میثاق جمہوریت کے بعد ہم نے اس ملک کو بہت کچھ دیا۔ ہم 2008 میں جو اقتدار میں آ گئی تو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچ صحیح۔ اخونزادہ چٹان صاحب، مزید اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لے رہے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں تو مزید اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، سیاسی پیچ و تاب کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ ہونے والے انتخابات جو ہیں وہ مرکز نگاہ ہیں اور اسی کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ اخونزادہ چٹان صاحب، جیسا بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب کے بیان کے حوالے سے ماشاء اللہ لگانا جو ہے وہ آسان نہیں اور جمہوریت کا مقابلہ، تو سر اتنے شدید بیانات ایک طرف سے آپ کی جانب سے آ رہے ہیں، اس سے پہلے نثار چیمہ صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی اور آپ نے کہا کہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ چلتا رہے گا، تو میثاق جمہوریت کو کتنا اہم سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ اور بیانات جو ہیں وہ بہت زیادہ جاہر مزاج ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک ہے پارٹی کی پالیسیاں، ایک ہے بیانات۔ بیانات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا، اس کا میں نے کوئی سخت جواب دیا تو چیمہ صاحب نے اس کی بھی سخت جواب دیا، تو بیانات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن ہماری پارٹی کا پالیسی یہ ہے کہ ہم نے میثاق جمہوریت پہ عمل کر کے ہم نے اس ملک کو 18ویں ترمیم دیا، ہم نے صوبوں کو ان کے حقوق، چھوٹے صوبوں کے ان کے حقوق دی، ہم نے خیبر پختونخوا کو ان کا نام دیا، ہم نے گلگت بلتستان کو ان کا حق دیا، ہم نے پاٹھا میں افتیار کا خاتمہ کر کے ان کو کے پی کے میں ضم کر کے ان کو انسانی حقوق دیے، ہم نے اس ملک کو بہت کچھ میثاق جمہوریت سے دیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کا دائرہ کو وسیع کرنا چاہیے، اس کو سب کو اس میں شامل کرنا چاہیے، اور آئندہ جو حکومت آئے گا تو اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں، نہ یہ ایک پارٹی نہ ایک ادارہ یہ اکیلے حل نہیں کر سکتے جب سب کو اعتماد میں نہیں، تو آئندہ جو حکومت آئے گا وہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس مسائل کے لیے سب کو اکٹھا کرے اور کم از کم میثاق معیشت کے سب کو متفق کرے، اور ہم اپنی معیشت کے لیے کوئی اس طرح کا پالیسی بنائے کہ ان کا تسلسل جاری ہو، چاہے ہمارا حکومت ہو، مسلم لیگ کا حکومت ہو، پی ٹی آئی کا حکومت ہو، جماعت علماء اسلام کا حکومت ہو، یا اور کوئی جماعت آ جاتے ہیں اور وہ جمہوری طریقے سے آ کے اور منتخب ہو جاتے ہیں، تو وہ معیشت کا جو پالیسی ہے اس کا تسلسل کو جاری رکھے۔ اس میں ملک کا فائدہ ہے، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، اس سے پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہوں گے، اور نثار چیمہ صاحب نے میرے لیے جو کمپلیمنٹ دی اس کے لیے میں اس کا بے حد مشکور ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا۔ نثار چیمہ صاحب، سر فرمائیے گا، جس طرح سے اخونزادہ چٹان صاحب نے بھی گفتگو کی کہ میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت کی طرف نکلنا ہے، لیکن جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی ہے اور اس ساری صورتحال کو ایک ڈیل کے تحت بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی کیا فرمائیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بغیر کسی ڈیل کے واپسی؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب نہ جیلوں میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہے جب وہ اپنی اہلیہ محترمہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آ گئے اور سیدھے جیل میں جانے کے لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو ان کو سزائیں دی گئیں وہ بھی کس طرح کی بے بنیاد بنا کر، بے بنیاد، ایسی بنیاد جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، ریڈیکولس، ایک مذہب خیز بنیاد پہ کہ آپ نے جو بیٹے سے تنہا لینی تھی، جو لی بھی نہیں، اس کا اندراج کیوں نہیں کیا گیا؟ اس بنا پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا،
اور ایک ہنستے بستے چمن کو اجاڑ کے رکھ دیا گیا. ہمیں یہ ہے کہ دیکھیں قوم کی بھی خواہش ہے اسے 2017 کا پاکستان ملے جہاں سے میاں نواز شریف نے چھوڑا تھا وہیں سے ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہو. اور دیکھیں دوسری بات جو ہے وہ اخوندزادہ چٹان صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے سب کو. یہ قوم کا حق ہے جس کو چاہے منتخب کرے. یہ ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. بالکل سب کو یہ ہے کہ ایک مساوی مواقع ملنے چاہیے. منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہونے چاہیے. تبھی یہ ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں اس کی ساکھ ہوگی اور تبھی ان الیکشن جو ہے ان کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوگی اس کی ساکھ بھی تبھی قائم ہوگی. لیکن نثار چیمہ صاحب دوسری جماعتوں کی جانب سے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی واپسی پر انہیں ایک خاص پروٹوکول ملا اور ساری صورتحال اور جس طریقے سے کیسز ان کے ختم ہونا شروع ہوئے تو پھر نہیں دیکھیے گزارش یہ ہے ہلو جی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں جو ہمیں جو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی اس کا ازالہ ہو رہا ہے. تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خود یہ ہے کہ بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ظلم ہوا ان کے خاندان کے ساتھ ظلم ہوا. جب اس ظلم اور زیادتی کا ازالہ ہو رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اس پہ اطمینان اور خوشی کا اظہار کرے گی اور ہر جمہوریت پسند آدمی جو ہے اس کو ویلکم کرے گا. یہ تو یہ دیکھیں جو ظلم اور زیادتی کا ازالہ جو ہے جتنی جلدی ہو اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. اگر یہ ایک ریلیف مل رہا ہے یعنی ازالہ ہو رہا ہے ظلم اور زیادتی کا جو بھی نواز شریف کے ساتھ ہوا تو اس کو تو ہر یہ انصاف پسند آدمی کو ہر جمہوریت پسند آدمی کو اس کا ویلکم کرنا چاہیے. تو نثار چیمہ صاحب پھر تو ان کی واپسی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے دور اقتدار میں ہی ہو جانی چاہیے تھی جب ساری کی ساری جماعتیں اکٹھی چل رہی تھی پی ڈی ایم بھی تھی اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا. اور پھر اب جب کہا جا رہا ہے کہ مریم اور نواز شریف صاحبہ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے جی ترازو کے پلڑے جو ہیں ہمیں برابر نظر آنے چاہیے پہلے وہ اوپر نیچے تھے تو کیا اب وہ برابر ہو چکے ہیں سب؟ نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل برابر ہونے چاہیے پلڑے. میں تو خود کہتا ہوں چٹان صاحب کی رائے سے بالکل متفق ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے سب کو. کسی کو یہ بالکل یہ موقع نہ ملے کسی کو یہ اعتراض نہ ہو شکایت نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک برتا گیا ہے. بالکل سب کا یہ ہے کہ یہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ انتخابات غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہوں. صحیح. اخوندزادہ چٹان صاحب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کی پارٹی کے بہت سینئر ممبران جو ہیں اور آپ بلکہ سب کو چھوڑیں بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ انہیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیے جی میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا دلوائی گئی تھی وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب بالکل معصوم ہوگا انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کیا ہوگا یا اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا لیکن جن کیسوں میں ان کو سزا دی گئی تھی وہ سزائیں جو تھے وہ قانونی نہیں تھے وہ غیر قانونی طریقے سے ان کو سزا دلوائی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کے مفاد میں ہوگا. ایک بار پہلے بھی نواز شریف صاحب پہ پابندی لگائی گئی تھی کہ تیسری بار جو ہے کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا ہے لیکن ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے آئینی اور قانونی طریقے سے وہ جو ایک ڈکٹیٹر نے نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے ایک پابندی لگائی تھی اس کو ہم نے نکال دیا تو اس پہ اتنے آوازیں نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر بہتر طریقے سے بھی ان کے سزائیں ختم ہو سکتی ہیں اور بہتر طریقے سے یہ آ سکتا تھا جس سے جمہوریت کو زیادہ فائدہ ہوتا جس کو مسلم لیگ کو زیادہ فائدہ ہوتا. آج مسلم لیگ کے بارے میں یا نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کچھ لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو ایک لاڈلے کو نکال کے دوسرے لاڈلے کو لا رہی ہیں تو یہ چیز نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقہ یہی ہوتا کہ جو غیر قانونی کام ہوا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیونکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ اگر قانونی طریقے سے ٹرائل کیا جائے تو نواز شریف صاحب بے قصور ہے ان کو جو سزا دلوائی گئی تھی وہ قانونی طریقے سے ان کو سزا نہیں دلوائی گئی تھی. تو اگر یہ ساری چیزیں قانونی طریقے سے ہو جاتی تو اس میں جمہوریت کا بھی فائدہ تھا اور اس میں جو ہے مسلم لیگ نون کا خود بھی فائدہ تھا. اور ہم نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت میں بھی کہا ہے کہ
ادارے اپنے آئین کے اندر رہ کے کام کرے, ادارے اپنے اختیارات کے مطابق کام کرے. یہ نواز شریف صاحب کا نعرہ بھی تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور اسی طریقے سے پی ڈی ایم میں بھی ہمارا جو جدوجہد اور ہم عمران خان صاحب کو نکال رہے تھے تو اس کا وجہ بھی یہی تھا کہ ہم آئندہ کے لیے جو بھی حکومت وہ اس پہ یہ الزامات نہیں ہو کہ اس کو لایا گیا ہے, کیونکہ اس ملک میں الیکشن ضروری نہیں ہے. الیکشن تو 2018 میں بھی ہوا تھا, تو کیا الیکشن ہونے سے ہمارے پاکستان کے مسائل ختم ہو گئے یا ہمارے پاکستان کے مسائل زیادہ ہو گئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل جمہوریت ہے, پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ الیکشن ہے. ماضی میں اس طرح ہوا ہے, بنگلہ دیش کے بعد الیکشن ہوا, پاکستان اتنی طاقت بنا. مشرف کے دور میں جو سوات سے پاکستان کا ایجنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا, ٹرائبل ایریا میں ریٹا پہ گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, الیکشن ہوا تو ملک کے حالات بہتر ہو گئی. لیکن الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے, الیکشن غیر جانبدار ہونا چاہیے, الیکشن میں عوام کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ اگر وہ بہتر طریقے سے ہو جائے تو اس کے اس ملک کی سیاست پہ بہتر اثرات ہوں گے. صحیح, الیکشن شفاف ہونے چاہیے اور غیر جانبدار ہونے چاہیے. ذرا الیکشن میں اتحاد کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اخوندزادہ چٹان صاحب آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا ساتھ ہے. تو نثار چیمہ صاحب, نون لیگ اور ایم کیو ایم جو ہیں آئندہ انتخابات میں مل کر لڑنے کا اعلان کر چکی ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کرنے جا رہی ہیں دونوں پارٹیاں؟ سندھ اور پنجاب میں کیا منصوبہ بندی ہے آپ کی؟ دیکھیے, تمام سیاسی جماعتوں کی خواہش ہوتی ہے وہ کہ الیکشن میں بہتر سے بہتر صورت پیدا ہو, اور اسی لیے انتخابی اتحاد بھی بنتے ہیں. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک مؤثر طاقت ہے شہری سندھ کی. سندھ کے جو شہری علاقے ہیں, کراچی ہے, حیدرآباد ہے, میرپور ہے, سکھر ہے, وہاں ان کی اپنی فوٹنگ ہے, ان کی بہرحال اپنی فالوئنگ ہے. تو ہر سیاسی جماعت کی خواہش ہوگی, اور ان کی بھی خواہش ہوگی کہ قومی سطح پہ رول پلے کرنے کے لیے ایک کسی قومی جماعت کے ساتھ ان کا اتحاد ہو. تو اس طرح کے اتحاد جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, انہونی بات نہیں ہے, اور اس طرح کا اتحاد جب بھی ہو تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن نثار چیمہ صاحب, خاص الخاص سندھ کے حوالے سے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ وہاں پر جو آپ نے کہا جی اتحاد تو بنتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو اتنا پہلے اتحاد ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تو یہ بھی بیان آ رہا ہے کہ یہ جب پی ڈی ایم کا دور اقتدار تھا تو تب سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ اتحاد چلے گا. نہیں, ہم تو ویسے یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے سارے اتحادیوں کے ساتھ یہ ہے کہ اپنا اشتراک جو ہے وہ انتخابی اشتراک ہو, سیاسی اشتراک ہو, الیکشن سے پہلے ہو, بعد میں اس کو اشتراک کو بڑھانا چاہتے ہیں. ہم تو یہ ہے کہ باہمی تعلقات کو, باہمی اشتراک کو, باہمی اتفاق کو, اور باہمی جو ہمارے جو الائنس ہیں وہ جو ہے ان کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں. اور میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی ملک کی کم جماعت ہے, اور ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے روابط, ہمارا اشتراک جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو, مضبوط سے مضبوط تر ہو. صحیح. تو ایم کیو ایم کو پنجاب میں کوئی سیٹ دینے جا رہے ہیں؟ نہیں, ایم کیو ایم کا تو پنجاب میں کوئی ایسا, میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی کلیم بھی نہیں ہے, اور ان کی کوئی ایسی یہاں پہ تو کوئی ایسی ان کی کوئی فوٹنگ کو فالوئنگ نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی آج تک کوئی مطالبہ ایسا کیا ہے. تو اس لیے تو کوئی ایسی نہ کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے. تو اس کا یہ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہ کوئی ایجنڈے میں شامل ہوگا, نہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ابھی کوئی امکان بظاہر نظر آتا ہے. جی صحیح, امکان اس کا نظر نہیں آ رہا, لیکن ایجنڈے کے بارے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. بریک کا کہا جا رہا ہے سر, مجھے بریک پر جا رہے ہیں. ناظرین واپس آتے ہیں تو مزید اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, الیکشن قریب اور سیاسی اتحاد بنتے چلے جا رہے ہیں. بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی ایم کیو ایم اور نون لیگ کے ایک ساتھ الیکشن لڑنے کے اعلان کے حوالے سے. اخوندزادہ چٹان صاحب فرمائیے گا, 8 فروری کا سورج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی فتح, کیوں ہے آصف علی زرداری صاحب کو اتنا یقین؟ اتحاد کے بغیر ممکن ہے؟ دیکھیے, اتحاد کا تو میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ اتحاد تو ہم کسی سے نہیں کریں گے. سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے کوئی 2 3 4 5 6 ہزار ووٹ ہے اور لائک مائنڈ پارٹی ہے تو ہم اس کو اپنا ووٹ دے سکتے ہیں.
یا ہمارا کوئی لائک مائنڈ پارٹی ہے اور اس کا 5-6-10 ہزار ووٹ ہے تو ان کو ہم درخواست کر سکتے ہیں، لیکن انتخاب کسی سے نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک سے جو ہے وہ اپنے ٹکٹ پہ اور اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں گے. اور الیکشن کے بعد اپوزیشن کے لیے اتحاد ہو سکتا ہے، حکومت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن سے پہلے ہمارا یہ ہے کہ ہم خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جہاں تک اس سے پہلے آپ لوگوں نے کراچی میں MPM اور مسلم لیگ نون کے اتحاد کی بات کی، تو میں یہ بات اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نثار چیمہ صاحب نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دے دے، کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ نثار چیمہ صاحب ان مسلم لیگوں میں ہے جو نواز شریف صاحب کو بات بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد کو توجہ سے سنتا بھی ہے. ہمارا خواہش ہے کہ مسلم لیگ پوری پاکستان میں ہو، پختونخوا میں بھی ہو، سندھ میں بھی ہو، پنجاب میں بھی ہو. تو اب آپ اگر دیکھ لیں تو سندھ میں جو ہے وہ مسلم لیگ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نے وہاں سے ہمیشہ سے یہ کیا ہے کہ ہر جگہ پہ اتحادوں کا حصہ رہا ہے. یہ پچھلے الیکشن میں بھی GDA کی شکل میں یہ ساری پارٹیاں مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، اس سے پچھلی الیکشن میں بھی لڑ رہے تھے، لیکن ہر بار GDA کو جو ہے وہاں سے شکست ہوا ہے. لیکن اگر مسلم لیگ نون پورا صوبہ سندھ سے اپنی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پارٹی بن جائے گی سندھ میں. مجھے نہیں پتا کہ اتحاد میں ان لوگوں کو کوئی سیٹ مل جائے گا کہ نہیں ملے گا. اگر 2-3 سیٹ وہاں سے اتحاد میں یہ جیت بھی لے تو ان لوگوں کا پارٹی نہیں بن سکتی ہے سندھ میں. سندھ میں اگر یہ لوگ پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو اتحادوں سے نکل کے اور اپنے ٹکٹوں پہ الیکشن لڑے. یہ تو میرا مشورہ ہے. جب تک زرداری صاحب کا آپ نے کہہ دیا کہ زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن ہو گئے، ہم ملتان سے جیت گئے، ہم کراچی سے جیت گئے NA کی سیٹ. پھر بلدیاتی الیکشن ہو گئی کراچی میں جو PTI کے 14 MPS تھے اور 22 ان کے 14 MLA تھے اور 24 MPS تھے. وہاں سے باری اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی. اس کے بعد یہ ابھی بلدیاتی ضمنی الیکشن ہو گئی تو کراچی سے لے کر کشمور تک پاکستان پیپلز پارٹی پہ لوگوں نے اعتماد کیا. اور ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ جب بھی اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوگا اور غیر جانبدار الیکشن ہوگا تو پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے اور ان کا انتخاب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، کیونکہ ہمارا ایک ماضی ہے، ہم نے اس ملک کو ڈیلیور کیا ہے. صحیح. نثار چیمہ صاحب، آپ نے خونزادہ چٹان صاحب کا مشورہ بھی سن لیا ہوگا، ظاہری بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو یہ اتحاد سندھ میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پر جناب چٹان صاحب کی رائے سے اور مشورے سے متفق ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یعنی مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے کہ پورے ملک میں خود الیکشن لڑے. اور دیکھیں، قومی جماعتیں جو ہیں، میں آپ کو ذاتی رائے آپ کو بتاؤں کہ میں پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ قومی جماعت رہی ہے اور اب بھی ہے، اس کا اگر یہ ہے کہ پنجاب میں یہ کمزور ہوئی ہے تو مجھے ذاتی طور پر اس بات کا دکھ ہے، کیونکہ قومی جماعتیں جو ہیں جن کی چاروں صوبوں میں جڑے ہیں، وہی یہ ہے کہ وفاق کی مضبوطی کے لیے وہ اہم اور مؤثر رول پلے کرتی ہیں. اور جب بھی کوئی قومی جماعت کسی صوبے میں کمزور ہوتی ہے اور قومی جماعت سے وہ صوبائی سطح پہ آتی ہے تو یہ ملک اور قوم کا نقصان ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی بھی قومی جماعت کا کمزور ہونا جو ہے اور سمٹنا وہ ملکی اور قومی مفاد میں نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کمزور ہونا میرے لیے خود بھی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے تکلیف دہ اور افسوسناک ہے. مجھے خود بھی اس بات کا افسوس ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی چاروں صوبوں میں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہیے اور آپ کی ایک وفاقی جو حیثیت ہے اس کو ہر قیمت پہ قائم رکھنا چاہیے، بنوانا چاہیے. اچھا نثار چیمہ صاحب، آپ کے سامنے میں شاہد خان عباسی صاحب کے حوالے سے بھی سوال رکھنا چاہوں گا. کیا چٹان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں جی فرمائیں. ہم پنجاب میں کمزور نہیں ہو چکے ہیں، ہمیں کمزور کیا گیا ہے. صحیح. ہمارے ساتھ سیاسی انجینئرنگ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے پارٹی کو زبردستی توڑا ہے،
ہمیں 2013 میں عروس کی ضلع پنجاب سے ہرایا, ہمیں 2018 میں RPS کو بٹھا کے ہرایا. ہمیں پکا یقین ہے کہ جب بھی اس ملک میں آزاد الیکشن ہوگا, صاف اور شفاف الیکشن ہوگا, یہ یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ پنجاب کی نکالے گی. صحیح. نثار چیمہ صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا شاہد خان عباسی صاحب کے حوالے سے کیا وجوہات ہیں؟ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, وہ کہتے ہیں جی آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی میں کچھ نہیں کہوں گا, میں اس میں آنا نہیں چاہتا, اور جہاں آپ MQM سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں تو وہاں رؤف صدیقی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب کو تو دعوت دینا سمجھ آتا ہے, لیکن انہوں نے تو شاہد خان عباسی صاحب کو بھی اپنی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دے دی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی ساتھی, پرانا ساتھی اگر چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ بات تکلیف دہ ہے, نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے. اور جناب شاہد خان عباسی صاحب کو تو دیکھیں, ان کا تو میاں نواز شریف صاحب اس قدر ان کی عزت کرتے رہے ہیں, عزت کرتے ہیں, اور ان کو بڑا ریگارڈ ان کو دیتے رہے ہیں. یہاں تک کہ دیکھیں نا, وہ جب مریض سے سیٹ ہارے ہیں تو میاں نواز شریف نے ان کو لاہور سے الیکشن لڑوا کر ان کو جتوایا اور اسمبلی میں پہنچایا, آپ کو پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو میاں صاحب تو بڑا ان کا ریگارڈ کرتے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹے موٹے اختلاف تھے بھی تو میاں صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کو ختم کرنا چاہیے تھا. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جب بلائیں گے تو میں جاؤں گا. نہیں, وہ تو دیکھیں, وہ خود کہتے ہیں کہ وہ میرے قائد ہیں, تو قائد یہ فرض کریں وہ یہ قائد کے پاس خود جانا کوئی جو ہے کوئی ایسا کو معیوب ہوتا ہے. یہ کہ ان کو خود بھی تو میں سمجھتا ہوں جا کے اگر کوئی اپنے کوئی گریوینسز ہیں, کوئی اپریہنشنز ہیں, کوئی شکایات ہیں, تو وہ جا کے یہ تحفظات ہیں تو جا کے اپنے قائد کے سامنے, وہ خود کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف میرے قائد ہیں, تو اپنے قائد کے سامنے بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنا چاہیے, اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھنے چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ان کے پاس جائیں گے تو میاں نواز شریف جو ہے ان کے جو جائز تحفظات ہیں ان کو دور کریں گے. اور سر, رؤف صدیقی صاحب کی دعوت نامے پہ کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ تو ان سے پوچھے, میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ کیونکہ سکتا. ابھی آپ کا بھی اتحاد بنا ہے تو انہوں نے آپ کے پارٹی ممبران کو ہی اپنی پارٹی میں شامل ہونے کے دعوت نامے بھیجنا شروع کر دیے. چلیں, اس حوالے سے ہم رؤف صدیقی صاحب سے بھی پوچھ لیں گے. اخونزادہ چٹان صاحب, آپ فرمائیے گا, کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے بہت محدود رہ چکا ہے, تو پنجاب کے, جس طرح آپ نے کہا کہ پنجاب میں پارٹی ہماری مضبوط ہے, تو کیا آپ جس طرح یہاں سندھ میں MQM سے اور JDA سے اتحاد ہو رہے ہیں نون لیگ کے, تو کیا یہاں پر آپ استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں کوئی غور و فکر رکھتے ہیں؟ کیونکہ کاف لیگ کے حوالے سے تو واضح ہے آپ کی پالیسی. بالکل بھی نہیں جی, ہم صرف اپنے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. سٹ ٹو سٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے, وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. وہ پارٹی قیادت نہیں کرتے, وہ لوکل ڈسٹرکٹ لیول پہ آپس میں لوگ کرتے ہیں, وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. سر, سیٹ ایڈجسٹمنٹ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, وہ تو ڈسٹرکٹ لیول تک مسئلہ ہے. ڈسٹرکٹ میں لوکل جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ہارتے ہیں, ہمارے لیے یہ بندہ اچھا ہے, ہم اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, تو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ کسی کے ساتھ ہمارا انتخابی اتحاد الیکشن سے پہلے نہیں ہوگا. الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ حکومت بنانے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہم خیال پارٹیاں ہے اس کے ساتھ مل کے ہم حکومت بنائے اور ہم ساتھ چلے. اگر بالفرض ہمیں اکثریت بھی مل جائے, ہم بھاری اکثریت سے بھی جیت جائے, بلکہ ٹروتر میجارٹی سے بھی جیت جائے, اس صورت میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کا خواہش یہ ہوگا کہ یہ جو دوست ہے جو ہمارے ساتھ حکومت میں چلنا چاہتے ہیں, ہم اس کو ساتھ حکومت میں چلائے. جو حکومت میں ساتھ نہیں چلنا چاہتے, اپوزیشن میں جانا چاہتے ہیں, ہم اپوزیشن کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے چلائے تاکہ ہم اس سارے مل کے اس ملک کے مسائل کو حل کریں. لیکن الیکشن سے پہلے ہمارا کسی کے ساتھ اتحاد کا کوئی ارادہ نہیں. یعنی الیکشن سے پہلے آپ کو کوئی اتحاد بننے کا امکان ہی نہیں ہے. نثار چیمہ صاحب, آپ استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی وہاں پر بھی اتحاد کی بات یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات؟ دیکھیں جی, استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ IPP جس کو کہتے ہیں, IPP کا تو چونکہ عوام میں کوئی جڑے ہی نہیں ہے, یہ تو چند لوگ ہیں, الیکٹیبلز کا ایک گروہ ہے, اور الیکٹیبلز جو ہے ان کا ذاتی ووٹ بینک اتنا نہیں ہے کہ کسی پارٹی کی مدد کے بغیر وہ جیت سکیں. بات یہ ہے کہ IPP سے قوم اتنی ہی بیدار ہے جتنی IPP سے ہے. IPP اور IPP جو ہے نا, دونوں کے بارے میں عوام کے جذبات یکساں ہیں.
यानी इधर भी कोई सीट एडजस्टमेंट होती हुई आपको नज़र नहीं आ रही है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। अखुंज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जबकि निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ रहे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और दोनों ने अपने मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर बयान दिया कि हर दोनों पार्टियाँ जो हैं आने वाले इंतखाब में इतनी पुरुमीद हैं कि जो वज़ीर आज़म हैं उन्हीं की पार्टी में से होगा, लेकिन वक्त बताएगा। और 8 फरवरी का सूरज जब तुलू होगा तो पता चलेगा कि शाम जो है वो क्या खबर लेकर आती है। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।